अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उस्ताद अहमद कसाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो नवंबर 24 का जो है हादसा हुआ है, बल्कि सानया हुआ है, उसकी तो अभी तक जो है वो बाज़गश्त हर तरफ से सुनाई दे रही है। और वो जो बाज़गश्त है वो बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से, बहानों से, मुख्तलिफ हीलों से कोशिश ये की जा रही है कि जो नंबर ऑफ डेड है, वो कम से कम बताया जाए, बल्कि ना ही बताया जाए तो बेहतर है। उसका ज़रा तजिया करते हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से इमरान खान के ऊपर काफ़ी सख्तियाँ आई हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो थी आपको बताया था कि वो कह रही हैं कि जी उनको अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो रहा है? आज उनकी एक हियरिंग भी है। अब देखते हैं उनसे मुलाकात करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती। इस पूरा इश्यू है, इसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया है। और आज हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे, बहुत सारी जगहों से गायबाना नमाज़-ए-जनाज़ा हुई है और गायबाना नमाज़-ए-जनाज़ा छोटी नहीं हुई, बहुत बड़े-बड़े इज्तिमात हुए हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई? बात ये है कि ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि जो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर गए हुए थे, उनके ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर क्यों दिया गया और किसने दिया? ये भी बात है। फिर मतीउल्लाह जान जो है, मशहूर सहाफ़ी जो है हमारे दोस्त, वो रिहा होके वापस आ गए हैं। उन्होंने आके 3 पार्ट्स की एक सीरीज़ की है, जिसमें उन्होंने पूरी तफ़सीलात बताई हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। हम जा किधर रहे हैं, इसका ज़रा तज़िया करते हैं और देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। और इनका तमाम उमूर का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि वाइस प्रेज़िडेंट हैं वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के, और पीएमए लॉन्ग कोर्स फर्स्ट जो था, उसके साथ उनका ताल्लुक है। उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? और मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें ये जो नवंबर 24th को जो कॉल दी गई थी, फाइनल कॉल, उसके बाद फिर लोग आए वहाँ पे और फिर हमने देखा कि जिस तरह मैसेकर हुआ, जिस तरीके से वो सारे का सारा हुआ, वो के सारे का जो एक मामला था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कितना सीरियस पड़ने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के तमाम हालात के ऊपर? जी इसरार साहब, ये जो थी इनकन्क्लूसिव जी। प्रोटेस्ट मार्च पीटीआई की, ये अपने मनकती इंजाम तक तो ना पहुंच सकी और ये बल्कि इट टर्न्ड आउट टू बी ए ब्लड बाथ थी, मतलब कि खून की जो है होली वो खेली गई। अब इसकी जो है सिग्निफिकेंस वो इस तरह है कि इन्होंने पीटीआई वालों ने और इमरान खान ने अपनी इस लॉन्ग मार्च के लिए 3 पॉइंट्स रखे थे कि जिनकी वो चाहते थे कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो 3 पॉइंट जो थे जिनको वो चाहते थे कि वो इम्प्लीमेंट किया जाए, एक तो ये था कि जो उनका मैंडेट है 8 फरवरी का जो मिला था, लोगों ने दिया था मैंडेट पीटीआई को, वो मैंडेट जो है वो रिस्टोर हो। दूसरी डिमांड ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, दे ऑल शुड बी रिलीज, उन सबको जेल से रिहा कर दिया जाए। और तीसरी जो उनकी डिमांड थी कि जो 26th अमेंडमेंट जो है बिल जो पास किया गया, जिसमें कि सारी अदलिया को अपने कंट्रोल में लिया गया, उसको रिवोक किया जाए। तो ऑब्वियसली क्योंकि इनकी जो थी जो प्रोटेस्ट मार्च वो अपने मनकती इंजाम तक तो नहीं पहुंची, मगर कम से कम ये था कि लोग काफ़ी तादाद में उधर डी चौक में और ब्लू एरिया में 25 की शाम तक जो है वो कंसंट्रेट हो गए। और इसके लिए जितनी भी थी ये पीटीआई के वर्कर्स सारे पाकिस्तान में, वो सारे मुतहर्रिक थे और सब ने अपनी कोशिश की और जो है काफिले वो बलूचिस्तान से, सिंध से और पंजाब के अंदर से भी कोई बड़ा काफिला तो नहीं आ सका, मगर छोटे छोटे काफिले जो थे वो आते हैं, क्योंकि पंजाब में कंप्लीट क्लैंप डाउन किया हुआ था और कोई आदमी जो था
وہ خاص کر لاہور سے نہ باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا. اور ان سب کے بعد وہ انہوں نے اپنا کلیمپ ڈاؤن تو کر دیا، مگر پھر بھی جو ہے کے پی کے سے جو 3 قافلے آئے تھے، جس میں کہ بڑا قافلہ جو تھا وہ پشاور سے آیا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، پھر ایک قافلہ جو آیا وہ آیا ڈی آئی خان سے، اور تیسرا قافلہ جو ہے وہ آیا عمر ایوب کے ساتھ ہری پور ایریا سے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہاں سے بھی جو قافلے جو ہیں وہ پہنچے، اور 25 کی شام تک یہ جو تھے لوگ، جن کی تعداد جو ہے لوگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کوئی 1,00,000-1,50,000 کے قریب تھی، یہ اسلام آباد پہنچ گئی، اور انہوں نے ڈی چوک اور بلو ایریا میں یہ آ کر انہوں نے وہاں پر ادھر یہ بیٹھ گئے. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا تھا، اس سے وہ ایک جو تھی وہ خواہش پی ٹی آئی کی جو وہ کرنا چاہتے تھے کہ سارے ملک میں کمپلیٹ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا، اور کسی قسم کی موومنٹ جو تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی، سارا پاکستان جو تھا وہ بلاک ہو گیا. اس کے علاوہ جب جیسا کہ میں نے کہا جو مین ایفرٹ تھی وہ آئی کے پی کے سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، اور وہ ساری رکاوٹیں جو ہیں عبور کرتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچ گئی 25 کو. اب علی امین گنڈاپور جو تھا وہ کافی کامیاب رہا اس طریقے سے کہ وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور باقی جو اور قافلے تھے وہ لوگ علیحدہ تھے. اور اس جو مارچ تھی اس میں بشرا بی بی عمران خان کی جو وائف ہیں انہوں نے بھی شمولیت کی، اور انہوں نے اس کو جو ہے اس پروٹیسٹ مارچ کو اور مؤثر جو ہے وہ کر دیا. اور اس کے بعد جی پاکستان سے باہر جو جتنے پاکستانی باہر رہتے تھے وہ 38 کنٹریز میں انہوں نے بڑے بھرپور جو ہے وہ مظاہرے کیے. تو اس طرح سے یہ جو 24 کی جو کال تھی یہ ساری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ مارچ ہوئی، اور جو ہے ساری دنیا میں یہ پذیرائی ملی پی ٹی آئی کے موقف کو، اور پاکستان میں اندرونی طور پر ان کو کافی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی تھی. اب اس کے بعد جو بڑی چیز جو تھی، یہ جو مارچ ہو رہی تھی یہ کمپلیٹ پیسفل تھی، اور یہ بار بار جو ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ تاکید کر رہی تھی اپنے ورکرز کو کہ کسی طریقے سے بھی آپ نے یہ پیسفل مارچ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی تشدد اور کسی قسم کا کوئی جبر یہ ہے نہیں کرنا. اور بالکل ساری جو ہے مارچ اسلام آباد بلو ایریا تک، بلو ایریا میں اور ڈی چوک میں کسی قسم کا کوئی تشدد کا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ کئی واقعے ایسے ہوئے کہ جس میں مظاہرین نے یہ پولیس اور رینجرز کے کو بندے جو تھے وہ انہوں نے پکڑ لیے، مگر ان کے ساتھ بھی کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اور ان کو بڑے آرام سے بعد میں رہا کر کے واپس بھیج دیا گیا. تو اس سے زیادہ پرامن جو تھی وہ مارچ اور کیا ہوتی کہ جس میں انہوں نے نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ کوئی پولیس اور رینجر کے بندے جو تھے ان کے اوپر کوئی انہوں نے کوئی تشدد کیا،
بلکہ بڑے آرام سے وہ آ کر وہ بلو ایریا اور ڈی چوک میں بیٹھ گئے. اب نیکسٹ چیز جو ہوئی، ابھی تک جو ہے وہ ایون پولیس اور رینجز کی طرف سے بھی کوئی ایسی شدت کی کاروائی نہیں کی. اکے دکے کیسز ہوئے جس میں کہ فائر کیا گیا، اور اس سے جو اطلاعات ملی وہ یہ کہ شاید کوئی ایک آدھ بندہ جو تھا پی ٹی آئی کا، وہ ان کی فائرنگ کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، مگر اس کے علاوہ کوئی اور بڑی کاروائی نہیں ہوئی. اب نیکسٹ چیز جو آتی ہے کہ وہ 26 نومبر کو جو ہے پولیس، رینجز اور ایون فوج جو تھی وہ ڈپلائے ہو گئی تھی اس ایریا میں، یہ جو ہے ڈی چوک، اور اس ایریا میں آرمی نے بھی آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی. بلکہ آرمی جب آئی تو انہوں نے بڑی اناؤنسمنٹ کی کہ آرمی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فائر نہیں کرے گی اور لوگ جو ہیں پرتشدد رہے. تو یہ پر امید چیز تھی کہ آرمی والوں نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم موجود تو ہیں وہاں پہ، مگر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی خون خرابہ ہو، اور اسی لیے وہ بالکل پیسفل رہے. جی اب نیکسٹ چیز جو آتی ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی، اس نے ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایریا خالی کرا لیں گے، اور انہوں نے اندیا دیا کہ اس کے لیے اگر ہمیں طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے تو ہم کریں گے، اور ہم جتنا بھی ایریا ہے وہ خالی کروا لیں گے. اب جہاں تک کہ تعلق ہے پولیس کا اور رینجرز کا جو ہے استعمال، جو مظاہرین جو ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے، اس کا ایک بڑا سیٹ طریقہ ہے. اور مگر اس کیس میں سارے جو طریقے ہیں وہ ان کو بالکل الگ کر دیا، اور ڈائریکٹ جو ہے آرڈرز وہ محسن نقوی دیتا رہا which were totally illegal. کیونکہ جو طریقہ جو ہے جو دیا گیا ہے، اور جس کا مجھے تھوڑا بہت علم بھی ہے، کہ جب پولیس آتی ہے تو پولیس جو ہے ان کے ساتھ ایک میجسٹریٹ ہوتا ہے، اور فائرنگ کے لیے جو فائنل اپروول ہوتی ہے وہ میجسٹریٹ دیتا ہے. پولیس اپنے طور کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں کرتی، کیونکہ فائرنگ از دا لاسٹ مینس آف منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو. اس سے پہلے وہ ٹیئر گیس کا استعمال کرتے ہیں اور لاٹھی چارج بھی کر سکتے ہیں. مگر اس کیس میں جہاں تک کہ میں نے دیکھا، جو بھی ویڈیوز میرے سامنے آئیں، اس میں پولیس نے کسی قسم کا کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا. ٹھیک ہے انہوں نے ٹیئر گیس کے شیل بڑے پھینکے، مگر دین سڈنلی انہوں نے رات کے وقت پہلے تو حکم دیا لوگوں کو کہ سب اپنی جو ہے بجلی جو ہے وہ آف کر دیں. تو سارا ایریا جو تھا وہ کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہو گیا، اور اس بلیک آؤٹ میں پھر جو فائرنگ شروع کی، وہ ڈائریکٹ فائرنگ جو تھی وہ پولیس، رینجز اور یہ بھی لگتا ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی. اور جو سب سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس فائرنگ میں جو ویپنز استعمال کیے گئے وہ آرڈنری رائفل نہیں تھی، وہ باقاعدہ ہیوی ویپنز تھے، اور وہ مشین گنز تھیں جن کے ساتھ بڑے لمبے لمبے برسٹ جو تھے وہ مارے گئے. وہ آپ سن سکتے ہیں کہ جب وہ فائرنگ شروع ہوتی ہے تو اندر دھند جو ہے وہ اپنا ہیوی ویپنز کے جو برسٹ ہیں، لمبے لمبے برسٹ، وہ مارے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب پولیس یا اور کوئی بھی فورس جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے فائر کرتی ہے، تو جیسا کہ میں نے کہا پہلے تو مجسٹریٹ جو ہے
وہ ان کو آتھرائز کرتا ہے، اور جب وہ آتھرائز بھی کرتا ہے تو شوٹ ٹو کل نہیں ہوتا، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو پہلے تو ان کے سر کے اوپر سے گولیاں مار کر ڈرائیں، نہیں اگر پھر بھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آپ جو ہے ان کو زخمی کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ان کی جانیں لیں۔ مگر اس کیس میں تو مجھے کلیئرلی لگتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فائر ٹو کل جو ہے وہ کر رہے تھے، اور کوئی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سنائپرز جو تھے وہ بھی منگوائے گئے، اور سنائپرز نے بڑی وہ اپنی ایون نائٹ ویژن گوگلز کے ساتھ انہوں نے نشانہ لے کے انہوں نے لوگوں کے اوپر گولیاں جو ہیں وہ ماری۔ اب یہ تعداد کا جو ہے آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس کا اتنا فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ تعداد 20 ہو یا 300 ہو، مین چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ایکشن لیا گیا وہ پولیس اور رینجرز کی طرف سے، وہ بغیر کسی اشتعال کے اور بغیر کسی جو ہے مزاحمت کے، جو تھے وہاں پر مظاہرین، ان کی مزاحمت کے بغیر جو ہے انہوں نے جو ہے سارے جو ہیں یہ اپنی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے۔ یہ دس واز ٹوٹلی انپیرلل، اس قسم کی جو ہے میں نے کم از کم اپنی ساری زندگی میں اس قسم کی انٹینسو فائرنگ جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جب وہ موومنٹ تھی ان کو کرش کرنے کے لیے، ایسٹ پاکستان میں اس قسم کی جو ہے وہ کارروائی، اس قسم کی جو ویپنز اور انٹینسو فائر کی ہوگی وہاں پہ، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر باقی پاکستان میں کبھی بھی جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں اس میں جب بھی کوئی فائرنگ کرنے کی بھی ضرورت آئی تو میجسٹریٹ نے اس کو آتھرائز کیا، اور جو تھے جو فورسز جو تھیں انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ فائرنگ کی، انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ نہیں کی۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب جو ہے وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ پولیس اور جو ہے رینجرز ان کا استعمال جو تھا کرنا چاہیے، اور جب ان سے بھی کنٹرول نہ ہو تب جو ہے وہ جو پوزیشن جو ہے وہ آرمی کو دی جاتی ہے، آرمی کو بلایا جاتا ہے، اور اس وقت آرمی جو ہے وہ اپنا ٹوٹل کمانڈ جو ہے وہ ازیوم کر کے ڈائریکٹ آرڈر لیتی ہے اپنے آرمی آفیسر سے، اور اس لحاظ سے بھی یہ جو ہے آرمی نے، حالانکہ لگتا ہے کہ آرمی نے فائرنگ کی کیونکہ ہیوی ویپن تو اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے بھی آرمی کو جو ہے وہ کسی نے کوئی خاص ہدایت نہیں دی، کوئی آرمی کو سمن نہیں کیا گیا ایز سچ، اور پھر آرمی نے اپنا کمانڈ جو ہے وہ بھی نہیں ٹیک اوور کیا، اور آرمی پولیس اور رینجر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ فائرنگ کرتی ہے۔ جو فائرنگ جو ہے وہ ساری دنیا کی جو رپورٹرز ہیں ان سب نے دکھائی، ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں چینلز انہوں نے دکھائی، اور یہ چیز جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی کہ جو ہے آرمی رینجرز، پولیس اور آرمی نے سب نے مل کے جو ہے وہ فائرنگ کی۔ اور سب سے جو افسوس والا جو واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور جس طرح رینجرز نے اس کو کنٹینر سے پھینکا، یہ کوئی انسان جو ہے جس میں ذرا بھی کوئی اہمیت ہو لوگوں کی جان کی، وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں یہ ٹوٹلی انپیرللڈ ہیں جی۔ اور اس کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اسپوکس مین تھے گورنمنٹ کے، یہ انفارمیشن منسٹر پنجاب عظمیٰ بخاری اور انفارمیشن منسٹر سینٹر کے تارڑ صاحب، جس طرح گلیفلی بڑی خوشی کے ساتھ وہ دیور بلیڈنگ ہوئے
یعنی کہ بغل بجا کر وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم نے جتنے بھی مظاہرین آئے ان کو ہم نے جس سپیڈ سے وہ آئے اس سے زیادہ سپیڈ سے ہم نے ان کو باہر نکال دیا. تو شرم آنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ کو افسوس ہو جو جانیں جو ہیں آپ نے ماری ہیں, آپ بڑی خوشی سے اور بگل بجا کے آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کامیابی حاصل کی, اور اپنے آپ کو مبارک دے رہے تھے وہ اس چیز کی کہ ہم نے یہ کر کے سارا جو ہے وہ ہم نے خالی کروا لیا علاقہ, اور جو ہیں پی ٹی آئی کے جو تھے ڈیمونسٹریٹرز وہ سب بھاگ گئے. ابھی جہاں تک کہ بات ہے اس کی کہ جی کتنی جو ہیں اموات ہوئی, وہ بڑا مشکل ہے کہنا کسی وثوق کے ساتھ. لیکن مگر اس میں بگیڑ صاحب جو اموات کی تو چلیں وہ بات آپ نے کی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا بنے گا, کیونکہ ابھی دیکھیں کہ عمران خان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بہت بڑے کویسچنز اٹھ رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں وہ پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی عجیب سا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں مختلف آراء آ رہی ہیں کہ ان کی زندگی شدید خطرے میں ہے, اور ان کے بارے میں پوری انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایک واویلا مچا رہا ہے. اور ساتھ یہاں پہ پاکستان کے اندر سے کویسچن یہ آ رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی. آپ نے کہا کہ گولی چلائی گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی. ان لوگوں نے تو کوئی پرووک نہیں کیا تھا, کسی کو پرووک نہیں کیا, ان پرووکڈ. اور اس سے 2 دن پہلے محمد مالک جو سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے دوست رہے ہیں, انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جی آرڈرز ٹو جو ہے نا شوٹ ٹو کل کے آرڈرز آ چکے ہیں. تو 2 دن پہلے تو بھی وہ پہنچے ہی نہیں تھے, تو یہ کیسے آرڈرز آ گئے ہوئے تھے؟ نہیں, یہ بالکل میں نے جو کہا کہ جو کچھ بھی کاروائی کی گئی یہ کسی قانون کے اندر نہیں کی گئی. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میجسٹریٹ کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہے, اور میجسٹریٹ جو ہے وہ آتھورائز کرتا ہے پولیس کو تو تبھی وہ فائر کرتے ہیں. یہاں تو میں نے کوئی میجسٹریٹ نہیں دیکھا, اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مالک صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن پہلے ہی آرڈر دے دیے گئے تھے کہ شوٹ ٹو کل. تو ان حالات میں تو یہ لگتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے بار بار جتنے بھی یہ تھے یہ اسپوکس مین یہ ان سب کو کہہ رہے تھے شرپسند عناصر. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ جو بھی کہہ رہے مارچ یہ جو اتنی پرامن مارچ تھی وہ ان کو یہ شرپسند کہہ رہے ہیں. وہ اپنا ایک حق استعمال کر رہے ہیں. یہ حق ہے ہر پاکستانی کا کہ وہ احتجاج کرے, اور احتجاج کرے, پیسفل احتجاج کرے. تو انہوں نے تو اپنی جو تھی احتجاج پیسفل رکھی. بلکہ بگیڑ اور صاحب میں انہوں یہ نے آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ میں محمد مالک صاحب کا آپ کو جو ہے آواز حالات بہت سنا دیتا ہوں. سیریس ہیں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے جی, شوٹ ٹو کل آرڈرز, حالات بہت سیریس ہیں اسلام آباد میں. شوٹ ٹو کل آرڈرز دے دیے گئے ہیں, فوج ڈپلوائے ہو گئی ہے اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ گولی چلائیں. اگر کوئی شرپسندی کرے, کوئی انتشار کا واقعہ ہو تو شوٹ ٹو کل کے آرڈرز ہیں. یہ بڑے ہی ایکسٹریم سچویشن میں آرڈرز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ فوج کو اور رینجرز کو یہ آرڈرز معمولی. اب یہ دیکھیں نا, یہ پہلے سے ہی آرڈرز دے دیے گئے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا, یہ پری ڈیسٹنڈ تھا, یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا, اور یہ پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ اس طرح ہونا ہے اور اس طرح ہم کریں گے. نہیں جی وہ بالکل وہ تو کلیئر لگتا ہے. اور دیکھیے کہ جو فائرنگ جو ہوئی ہے وہ سب نے اکٹھی کی ہے, پولیس نے, رینجرز نے, اور آرمی نے بھی جو ہے ہیوی ویپن جو ہے وہ آرمی نے استعمال کیے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اب اس کے لیے اور دوسری چیز جو گورنمنٹ نے کی, یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو چھپانے کے لیے پوری کوشش کی گورنمنٹ نے. جیسا کہ انہوں نے جیسا کہ ابھی بھی, ہاں جی, جیسا کہ انہوں نے 9 مئی کی جو تھی جہاں پر وہ واقعات, اس میں گورنمنٹ نے سارا کور پلان بنایا ہوا تھا. اسی طرح اس دن کے لیے بھی گورنمنٹ نے اپنا کور پلان جو تھا وہ بنایا ہوا تھا, اور بار بار جیسے وہ ہاسپٹل سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا رہے تھے کہ ان کے ہاسپٹل میں کوئی لاش نہیں آئی, مگر زخمی جو ہیں زخمی وہ کافی تعداد میں آئے. وہ مانتے ہیں, وہ محسن نقوی بھی مانتا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں. تو جب اتنے زخمی ہوئے ہیں تو کون مانے گا کہ ان میں سے شہید نہیں ہوئے, خاص کر کے جب آپ کی جو فائرنگ تھی وہ شوٹ ٹو کل.
was Shoot to not kill. to کیا جی. تو یہ جو ہے یہ سب سے جو بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے. اور اب جو ہے محسن نقوی صاحب نے رد فساد ایک آرگنائزیشن جو ہے جی وہ بنائی ہے, جس سے وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے لیے اگر ہمیں اور کاروائی کرنی پڑے تو ان کے جو ہے ذریعے رد فساد جو فورس بنے گی ان کے ذریعے منتشر کیا جائے گا جو بھی مظاہرے ہوں. یہ بیسیکلی ان کا جو تھرسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ فسادی ہیں, یہ انتشاری ہیں, یہ فتنہ انگیز ٹولہ ہے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اس طرح کے نام رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جی بڑے ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں, اور پھر اس کو بعد میں بتایا جائے پورے انٹرنیشنل لیول پہ کہ جناب یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو بین کروایا جائے یا اس طرح کی چیزیں کی جائیں. یہ عجیب سی انہوں نے کھیل کھیلی بھی ہے, اور اس کے جو امپیکٹ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اس کی جو ریپرکشنز ہو سکتی ہیں یہ پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس میں کچھ بہتری بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں جی, بہتری تو بھی بڑی مشکل ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس سے جو نقصان ہوا ہے اس ملک کو اور خاص کر پی ٹی آئی کو, آئی تھنک یہ دونوں جو ہیں وہ ٹائم لگے گا. ابھی اس جو ہے میسیکر سے اس کا جو خوف طاری ہو گیا ہے اس سے نکلنے کے لیے اور حالات کو معمول پہ آنے کے لیے ابھی ٹائم لگے گا. اور جو بڑی چیز یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی اسپوکس مین تھے گورنمنٹ کے, وہ پنجاب گورنمنٹ کی عظما بخاری ہو یا سینٹر کے ہیں, وہ ہر چیز جو تھی ایک تو بڑا خوشی کے ساتھ اظہار کر رہے تھے, بگل میں جا کے اشتہار کر رہے تھے, اور ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے تھے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس کو ٹویسٹ کر کے کبھی ان کو شرپسند کہتے تھے, اور حالانکہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے انہوں نے کسی پولیس یا رینجر یا کسی فوج والے کو انہوں نے ان کے خلاف کوئی طاقت استعمال کی. لیکن اس میں برگیڈ صاحب جو آپ نے فرمایا نا کہ خوف ایک پھیل گیا ہے, وہ تو پھیلا تو ہے, لیکن دیکھیں لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بندہ ہے جس کو گولی لگی ہے, یہ زخمی ہے. ہمارا لیڈر جب کال دے گا علی امین صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم پھر نکلیں گے. جب کال آئے گی ہم بالکل ہارے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے مارا ہے لیکن ہم نے ہار نہیں ماری, ہم ہارے نہیں ہیں. ہم پھر آئیں گے, بار بار آئیں گے انشاءاللہ. اگر اس دفعہ کال آئی ہم یہ ٹوٹی ہوئی پاؤں پہ آئیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ لوگوں کا مقابلہ کریں. یہ ہے جی, یہ وہ ٹھیک ہے جی, اس کی جذباتی اس نے یہ بیان دیا ہے, مگر یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جس قسم کی طاقت استعمال کی ہے, انڈسکریمنیٹ فائرنگ جو کی گئی ہے, اس سے جو ہے وہ خوف جو ہے وہ نہ پھیلا ہو. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ مستر کر سکے, مگر لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے وہ اتنے شاید نہ پارٹیسپیٹ کریں جتنا کہ اس مارچ کے لیے کی تھا. جیسا کہ میں نے کہا لیکن اس کا لیکن دیکھیں نا اس میں برگیڈ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ فوج نے خود گولی چلائی ہے, اور گولی بھی نہیں بلکہ ہائی کیلیبر کے وہ ہیوی ویپن چلائے ہیں. تو اگر اس طرح کا سلسلہ جب لوگوں میں جب امپریشن جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ کیسے گولی چلا سکتی ہے. یعنی جب رپورٹڈلی یہ کہا جائے کہ جی آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جناب میرے بچے جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کو اڑا کے رکھ دو یا ان کو ختم کر دو, تو یہ پاکستان کے جو بچے نہیں تھے, یہ ان کے بچے نہیں ہیں کیا؟ یہ دشمن تھے, یہ کہیں سے باہر سے انڈیا سے آئے ہوئے تھے, یہ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ یعنی یہ جو امپریشن دیا گیا ہے, میں تو اس کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا, میں نے تو اپنی تاریخ میں اس قسم کی فائرنگ جو ہے وہ جو لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے کبھی پہلے جو ہے میں نے یہ واقعہ نہیں سنا. جیسا کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا ہو 71 میں, مگر یہاں پر جتنے بھی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں جس میں کوئی فائرنگ بھی کی ہے, مگر اس قسم کی فائرنگ جو ہے وہ کبھی نہیں. اور یہ جتنے بھی قائدین ہیں ان کے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. اس کے علاوہ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی, وہ کہنے لگی کہ دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اسی طرح مجھے بھی انتخاب کر کے لایا گیا ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو وہ کس سے کمپیئر کرنا چاہتی ہے, اور اپنی الیکشن
جو کہ فارس آف ان الیکشنز ہے، اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے جو ہے مجھے منتخب کیا. اسی طرح وہ جو ہے کہا گیا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے وی پی این کا جو ہے چلنا یہ غیر شرعی ہے. یعنی کہ حیرانگی آدمی کو ہوتی ہے کہ اس میں شریعت کو ہے وہ کیسے لا رہے ہیں بیچ میں. اس کے اوپر تو نجم سیٹھی نے بڑے غصے میں آ کر کہا کہ دیز کریک پاٹس، میں ان کا اور دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ اور اس قسم کے جو ہیں بیانات دے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو کہ نہیں بنا سکیں گے. لیکن اور بغیر صاحب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ چند ہفتے پہلے ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اگر اس طرح کے کچھ آرڈرز آتے ہیں تو جو انلیگل آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بتایا بھی تھا اور ہم نے بات کی تھی کہ 2 بریگیڈیئرز جو تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ آرڈرز تسلیم نہیں کریں گے. آج مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے جس میں ہیوی ویپنز بقول آپ کے استعمال ہوئے ہیں اور اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں کسی ایک بندے نے، کسی فورس کا ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہو کے آگے سے کہہ سکا کہ جناب یہ انلیگل آرڈر ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف بھی ہے، یہ اسلام کے خلاف بھی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 93 ہے، یہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کیا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کی قرآن پاک میں واضح طور پر احکامات ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ہی دینداروں کے ساتھ، اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر سکیں؟ نہیں جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے کلیئر انجنکشن دیے ہیں، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہ کرے. تو یہاں تو ایک آدمی کا خون کا نہیں، یہاں تو پتہ نہیں سینکڑوں یا کتنے بندوں کا جو ہے خون وہ کیا گیا. اور ذرا بھی شرمندگی، اللہ تعالیٰ نے بریگیڈیئر صاحب ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ جی ہاں، جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے. نہیں بالکل. اور یہ جو ہیں دیز لو لائف جو بندے ہیں، اتنے حقیر ہیں، اتنے یہ نفرت آمیز لوگ ہیں کہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی اس کاروائی کے اوپر، ذرا افسوس نہیں ہوتا، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ جن کی انہوں نے جانیں لی، جو کہ بالکل پیسفل تھے اور اپنا ایک حق جو تھا احتجاج کا وہ استعمال کر رہے تھے، جو کہ قانون اور کانسٹیٹیوشن ان کو گارنٹی کرتا ہے. اور یہ جو سارا جو سلسلہ ابھی بن گیا ہے پاکستان میں، یہ تو انہوں نے سسٹمیٹکلی جو بھی ایونیوز ہیں پروٹیسٹ کرنے کے وہ سارے بند کر دیے ہیں. شروع میں انہوں نے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مصر کا ماڈل فالو کر رہے ہیں، جس طرح مصر میں ہوا تھا نا، ربا کا جو ایک میسیکر ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح لوگوں کو مار دیا تھا اڑا کے ہیوی ویپنز کے ساتھ، اور ختم کر دیا تھا، گاڑیوں میں لاشیں لے کے چلے گئے تھے اور جا کے بند کر دیا تھا، ختم کر دی تھی ان کی لاشیں بھی. تو یہ مجھے لگتا ہے وہی ماڈل فالو کیا جا رہا ہے پاکستان میں، لیکن یہ ہوگا بڑا خطرناک، یہ میں آپ کو بتا دوں. نا جی بالکل، یہ مصر کا ماڈل تو خیر ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، مگر جی یہاں پر انہوں نے تو کتنے مہینوں سے سسٹمیٹکلی جو ہے یہ انہوں نے پلان بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیا. اور اس کا بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ محسن نقوی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا مجرم ہے. اور جب بھی کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ کیا نام ہے جینوئن الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، تو پہلا کام جو کرنا چاہیے ان کو یہ محسن نقوی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے کہ کس مجرمانہ طریقے سے اس نے پہلے ایز چیف منسٹر لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اور ابھی ٹو کلائمیکس ایوری تھنگ اس نے کس طرح یہ جو پیسفل ڈیمونسٹریشن تھی ان کو منتشر کیا. لیکن وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا نا جی، اکیلا تو نہیں کر سکتا نا، اسٹیبلشمنٹ وہ اس کے ٹھیک ہے جی. بھی ہے. ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون کون اس میں انوالو تھے، بٹ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اور ابھی جو ہے زیادہ جو آدمی کو سوچنے کی جو ہے ضرورت وہ یہ ہے کہ ابھی
اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے کیا آپشنز رہ گئی ہیں، اور اس کے لیے عمران خان کی بھی بتائیں نا، عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جی ہاں، اب وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کو کہتے ہیں وہ جی ایچ کو لے گئے ان کو، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے کمرے میں انہوں نے پوائزنس سپرے کی ہے جو جیل کا سیل تھا اس کا، کبھی کہتے ہیں کہ جیل کے سیل کو انہوں نے پولیس کا تھانہ ڈکلیئر کر دیا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے مبہم ہے، کوئی چیز جو ہے وہ صاف ظاہر نہیں کرتے، وہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں، ہر چیز کو جو ہے اس وقت شہباز شریف اور شہباز شریف کی گورنمنٹ یہ اس کو ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ان کے لیے سوٹ ہو، اور وہ اس کو ویسے بغیر سے مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ساری زندگی ماشاءاللہ بڑا اچھا سرو کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی انلیگل آرڈر آئے اوپر سے تو آپ کو آگے سے نو کہنا چاہیے؟ نہ جی بالکل، یہ تو جیسا کہ میں نے کہا جی کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے ہیوی ویپنز نہیں استعمال ہوئے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ تو پھر ہمارے جو افسران ہیں، جو ہمارے افسران تھے جن کو یہ آرڈرز دیے گئے تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں آگے سے کھڑے ہو کے کہا جی کہ ہم یہ نہیں تسلیم کر سکتے، ہم یہ مانیں گے نہیں؟ یہ دیکھیں جی اسرار صاحب، مجھے تو جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ پولیس تھی، رینجرز تھی اور فوج تھی، جو فوج تھی وہ کس کے کمانڈ میں تھی؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اگر فوج وہاں پہ ڈپلوائے ہوئی ہے تو فارمیشن کمانڈر ایک ہونا چاہیے تھا جو کہ ساری سچویشن کو ٹیک اوور کرتا۔ دیکھیں نا جی، کور کمانڈر 10 کور جو 111 بریگیڈ ہے، یہ سارے کے سارا ان کے ہاتھ میں تھا سارا کچھ، اور پھر ادھر سے سنا ہے کہ ادھر سے ہیلی پہ لے کے آئے ہیں یہ سنائپرز وغیرہ بھی، تو وہ بھی تویلا سے لے کے آئے ہیں، غازی سے، تو وہ مطلب ہے جی کہ ایس ایس جی والے آئے ہیں وہاں پہ، مگر جی تو پھر جو بھی آرمی وہاں پہ ڈپلوائڈ تھی ان کا کمانڈر کون تھا ابھی تک ظاہر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ وہ تو جس وقت آرمی نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ فلانے کے کمانڈ کے اندر آرمی ہے۔ یہاں تو ساری کاروائی بھی ہو گئی اور پتہ نہیں کہ آرمی کی طرف سے کون کمانڈ کر رہا تھا ان ٹرپ، وہ تو خیر پتہ چل سکتا ہے نا، وہ تو خیر اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی کمانڈ کر رہا تھا وہ یہ تو کہہ سکتا تھا نا جی یہ انلیگل آرڈر ہے، میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا، اور وہ تاریخ میں اس کا نام آ جاتا۔ یہ بالکل بالکل جی بالکل، اور یہ تو جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ آرڈرز جو ہیں ان لافل کمانڈ، مجھے یاد ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے بھی مجھے بتایا تھا کہ جب انگریزوں نے جو تھی یہ سندھ میں جب یہ موومنٹ تھی ہروں کی، تو اصغر خان کو آرڈر دیے گئے کہ تم جا کے یہ جو پروسیشن آ رہا ہے ان کے اوپر فائر کرو۔ یہ جہاز میں اوپر گیا، اور جب جو اوپر گیا تو اس نے دیکھا وہاں پر تو ساری عورتیں اور بچے تھے، تو اس نے فائر نہیں کیا اور وہ واپس گیا۔ اسے جب واپس گیا تو جو انگریز آفیسر تھے جنہوں نے اس کو آرڈر دیا تھا وہ بڑے سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے ہمارا آرڈر۔ اس نے کہا جی آپ کا آرڈر جو تھا وہ انلیگل تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں مانا۔ اور یہ بھٹو دور میں بھی تو ہو چکا ہے نا جی، بھٹو دور میں بھی تو آپ کو پتا ہے 2 بریگیڈیئرز نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم فائر نہیں کریں گے لوگوں پہ اپنے۔ ہاں جی، تین بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر نیاز، اشرف اور بریگیڈیئر اسحاق۔ ہاں تو انہوں نے کہہ دیا تھا نا۔ ہاں جی انہوں نے صاف اور کہہ دیا اچھا اس میں میں بریگیڈیئر صاحب آخر میں صرف میں بتاؤں اس کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس حکم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ حکم جو ہے وہ مخلوق کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ مانے، بالکل ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بندے کو قتل کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بالکل جی آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے، اور بلکہ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہا ہے، اس نے کہا ہے ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو یہ جو ہے ویسے میرا خیال ہے کہ اقبال کا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے وہ سنانا تھا، اس پہ ہم ریسرچ کر لیں گے کہ یہ کس کا ہے۔ پتہ نہیں، میرا تو خیال ہے میں دوبارہ چیک کروں گا، میرا تو خیال یہ اقبال کا ہی ہے جی۔
अच्छा, चलें इस पे हम कर लेंगे और मज़ीद गुफ्तगू भी इस पे करेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और बस थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक़्त तो हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, उनकी जो है वो, ये भी अल्लामा इकबाल का शेर है, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र हाँ, आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अल्लाह एब्सोल्युटली, करे कि एब्सोल्युटली। हमारे नौजवान जो हैं वो उनकी जो है रूह जो है, अकाबी रूह वो बेदार हो वो और बेदार हो वो जाए और हाँ, बेशक सही बात है और इकबाल ने यही कहा था कि जब उसने कहा ना कि ये जो इस तरह की सिचुएशन देखी होगी इकबाल ने भी, तो उसने कहा कि जो था न खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आजकल जी हमारे यहाँ यही कुछ हो रहा है और अल्लाह ताला हमें बचाए उससे, अल्लाह ताला करम करे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।